अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। गुफ्तगू हमारी दर्स नंबर 16 में है और ये दर्स नंबर 15 का मौजू जारी है कि खैर अल्लाह की तरफ से और शर बंदे की तरफ से। इसके मुतल्लिक़ ये दूसरा हिस्सा है और पहला हिस्सा दर्स नंबर 15 में गुज़र चुका है। आज के दर्स में हम 3 बुनियादी नुकात के ऊपर हम आपके सामने मुख्तलिफ़ नुकात रखेंगे। सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब देंगे कि आखिर क्या वजह है कि खैर की निस्बत हम अल्लाह की तरफ देते हैं, खैर की निस्बत अल्लाह की तरफ क्यों। दूसरा हम ये गुफ्तगू का हिस्सा आपके सामने वाज़ेह करेंगे मुख्तलिफ़ कुरान मजीद की आयात और रवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से कि अच्छे कामों के लिए तौफ़ीक़ इलाही की ज़रूरत इंसान को क्यों पड़ती है और तौफ़ीक़ इलाही क्यों इंसान कहता है कि ज़रूरी है मेरे लिए। और तीसरा जो नुक्ता होगा कि तौफ़ीक़ इलाही इंसान को कैसे हासिल हो। तो ये 3 नुकात के ऊपर गुफ्तगू होगी। चलते हैं दर्स की तरफ। हमने कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने रखी थी कि जिसके अंदर ये इरशाद हो रहा था, सूरह निसा की 79 नंबर आयत, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा असाबका मिन हसनतिन फ़मिनल्लाह, कि तुम्हें जो भी भलाई पहुँचती है, नेकी पहुँचती है, वो अल्लाह की तरफ से है। वमा असाबका मिन सय्यत फ़मिन नफ्सिका, और जो तुम्हें सय्यतिन बुराई पहुँचती है तो वो तुम्हारे अपने तरफ से है। तो यहाँ से ये नज़रिया बना कि खैर की निस्बत हम अल्लाह की तरफ देंगे और बुराई की निस्बत हम अपनी तरफ देंगे। तो यहाँ पे हम इस सवाल को वाज़ेह करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम खैर की निस्बत अल्लाह की तरफ क्यों देते हैं, जबकि हम जानते हैं कि इंसान जो खैर है, जो नेकी है, वो अपने इरादे से करता है, अपने इख्तियार से करता है। जबर का अक़ीदा खैर के ऊपर भी बातिल है कि इंसान को खैर करने के ऊपर, नेकी करने के ऊपर मजबूर कर दिया गया हो, तो ये एक बातिल नज़रिया है। जबर की अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मज़म्मत की है। और अक़ली तौर पे भी आप अगर सोचें तो इंसान को अगर अल्लाह ने अच्छे काम करने के ऊपर मजबूर कर दिया और इंसान के पास इख्तियार ही ख़त्म हो गया है बुरे काम करने का, तो इंसान का कमाल नहीं रहता। फिर इसे सवाब किस काम का, कि जब ख़ुद ही इससे सारे काम करवा लिए तो फिर ये कहना कि तुम्हें हम जज़ा देंगे, सवाब देंगे, तो वो उसका इंसान मुस्तहिक नहीं बनता। अब यहाँ पे कुरान मजीद की सूरह इंसान की 3 नंबर आयत है कि जिसके अंदर वाज़ेह तौर पे अल्लाह ने इस इख्तियार को वाज़ेह किया कि इंसान अच्छे और बुरे काम को अपनी वजह से करेगा। इरशाद क्या फ़रमाया कि इन्ना हदैनाहु अस्सबीला, कि हमने इंसान के सामने रास्ते की हिदायत कर दी। अब ये जो इंसान है वो चाहे तो इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, चाहे तो शुक्रगुज़ार बंदा बने, चाहे तो नाशुक्रा बने, ये इसके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो इन आयत के होते हुए हम इस आयत के बारे में सवाल उठा रहे हैं सूरह निसा की 79 नंबर आयत में कि यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया कि नेकी की निस्बत तुम अल्लाह की तरफ दो। जिस तरह इमाम मासूम ने हमारे लिए वाज़ेह फरमाया कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मैं ज़्यादा औला हूँ, मैं ज़्यादा हक़ रखता हूँ कि तुम नेकियों की निस्बत मेरी तरफ दो, और बुराइयों की तरफ तुम ज़्यादा हक़ रखते हो कि उसकी निस्बत तुम्हारी तरफ हो। तो इसकी क्या वजह है आखिर, जबकि इंसान नेकी और बुराई दोनों अपने इख्तियार से कर रहा है, दोनों के ऊपर अल्लाह ने उसको मजबूर नहीं बना दिया, दोनों के ऊपर इंसान के पास इख्तियार है और इस्तिताअत है। तो सवाल आपके सामने वाज़ेह हो गया कि खैर की निस्बत अल्लाह की तरफ क्यों है। इस सवाल का जवाब ये है कि इंसान को जब अच्छाई की तरफ सफ़र शुरू करने की ज़रूरत पेश आती है, और यकीनन उसे ज़रूरत है क्योंकि वो बना ही इस मकसद की खातिर है कि वो अल्लाह की बंदगी करेगा, अल्लाह की इताअत करेगा और बुरे कामों से ख़ुद को रोकेगा। तो जिस इंसान को ये ज़रूरत पेश आई, यानी उसने समझा और उसकी अक़ल उसे इस रास्ते की तरफ ले आई, तो अब जब ये इंसान अच्छाई के ऊपर अमल करने लगेगा तो इसे यहाँ पे अल्लाह की रहमत की ज़रूरत पड़ेगी, उसे अल्लाह की तौफ़ीक़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंसान ने कहा कि मैं नेकी करने जा रहा हूँ और अब मुझे कोई उस नेकी से नहीं रोकेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि नेकी के काम करने से रोकने के लिए 2 बड़ी ताकतें ऐसी हैं कि जो इंसान को उस नेकी के काम करने से रोकती हैं। एक
طاقت کا نام شیطان ہے اور ایک طاقت کا نام نفس امارہ ہے۔ اور جب انسان نفس امارہ اور شیطان سے بچ کے انسان نیکی کر لیتا ہے تو یہ تبھی کر لیتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اسے توفیق نصیب ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اسے محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اسے توجہ نصیب ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اسے رحمت نصیب ہوتی ہے، تبھی وہ یہ کر سکتا ہے کہ خود کو برائی سے روک سکے اور اچھائی کے اوپر لے آئے۔ قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ بچ گئے برائی سے، انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ سورہ یوسف کی آیت آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کرتا، میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا، میرے پاس بھی وہ نفس ہے کہ جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر یہ کہ اگر میرا رب میرے اوپر رحم کرے تو پھر میں اس برائی سے بچ سکتا ہوں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ واضح الفاظ میں رکھ دیا کہ میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، کہ میرے اندر کوئی برائی کا جذبہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز میرے اندر اللہ نے نہیں رکھی کہ جو مجھے برائی کی طرف نہ لے کر جاتی ہو۔ جیسے تمہارے پاس یہ اختیار ہے کہ تم بھی برائی کی طرف جا سکتے ہو، میرے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ میں بھی برائی کی طرف جا سکتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میرے اندر برے کام کرنے کی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی، کوئی اندر سے آواز نہیں آتی کہ جو مجھے برائی کی طرف لے کر جائے، نہیں، یہ ہر انسان کے اندر اللہ نے نفس امارہ رکھا ہے کہ جو اسے برائی کا حکم دیتا ہے، مگر الا ما رحم ربی، مگر میرے رب کی جب رحمت ہوگی تو میں پھر اس برائی سے رک جاؤں گا۔ تو آپ خود سوچیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، حضرت یوسف جیسا معصوم نبی ہے، وہ یہ بات کرتا ہے کہ اگر میں بھی برائی سے بچ رہا ہوں تو اس میں میرا اپنا ذاتی کوئی کمال ہو اور میں کہوں کہ میں بڑے مضبوط ارادوں کا مالک بن گیا ہوں کہ دیکھو خود کو بچا لیا، نہیں، ایسا وہ نہیں فرما رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، اگر انسان کے اوپر اللہ کی محبت اور شفقت کا سایہ نہ ہو، تو انسان اس جنگ کے میدان میں جو جہاد اکبر کا میدان ہے، اس میدان میں انسان اپنے نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے اس کے ہاتھوں مجبور ہو کے برا کام کر بیٹھتا ہے۔ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تو انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ کی طرف سے شفقت ہو، اللہ کی طرف سے محبت ہو۔ قرآن مجید نے اس کو بہت سی جگہوں پہ واضح فرمایا۔ سورہ نور کی 21 نمبر آیت کو آپ دیکھیے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، اللہ کی محبت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی ایک شخص کبھی بھی پاک نہ ہو پاتا۔ یہ جو تزکیہ نفس ہم کہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا دینا، تو اپنے آپ کو کوئی بندہ کبھی بھی پاکیزہ نہ بنا سکتا، اپنے نفس کو پاک نہ کر سکتا اگر اللہ کا فضل اور اگر اللہ کی محبت نہ ہوتی۔ تو یہ آیات ہمارے سامنے اس حقیقت کو کھول کے رکھ دیتی ہیں کہ آخر ہمیں اس بات کی کیوں ضرورت ہے کہ ہم اگر خیر کی طرف جائیں گے تو وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے، اور اگر برائی کو چھوڑیں گے تو وہ اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کی توفیق کی وجہ سے برائی کو چھوڑ پائیں گے۔ تو لہٰذا اگر یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کیوں، تو ہم کہیں گے کہ اس وجہ سے چونکہ انسان خیر کرتا ہی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ انسان خیر تبھی کر پاتا ہے کہ جب اللہ کا فضل ہو، جب اللہ کی رحمت ہو۔ تو یہاں سے یہ سوال واضح ہوتا ہے کہ انسان کو اچھے کام کرنے کے لیے بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت پڑے گی۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوئی تو انسان اچھے کام بھی نہیں کر سکے گا۔ اب یہ جو دوسرا نقطہ ہے کہ اچھے کاموں کے لیے انسان کو اللہ کی رحمت کی کیوں ضرورت ہے، اس کو ہم مزید آپ کے سامنے کھول کے واضح کریں گے۔ دیکھیں، ہم نے کہا ہے کہ جب انسان اچھے کام کرنے کی طرف جاتا ہے، اپنے سفر کو شروع کرتا ہے، اپنا ایک ارادہ بناتا ہے، ٹائم ٹیبل بناتا ہے کہ آج کے بعد میں اچھے کام کروں گا، تو اگر تو اس کو کوئی مشکلات سامنے آ رہی ہوں تو پھر وہ اس کے لیے مقابلے کی پریکٹس کرے گا، کہے گا کہ یہ جب میں اچھا کام کرنے جا رہا ہوں تو وہ آگے سے ایک مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، تو میں اپنے آپ کو تیار کروں کہ میں ان رکاوٹوں کو ہٹا دوں۔
تاکہ وہ رکاوٹیں میرے اچھے کام کے سامنے رکاوٹ نہ بنے اور میں ان کو عبور کر کے آگے نکلا جاؤں، اپنے سفر کو اچھائی کی طرف لے جاؤں۔ تو لہٰذا انسان پوری کی پوری اپنا جو نظام مرتب کرے گا، اپنی ترتیب دے گا، اس میں بنیادی طور پہ یہ چیز بھی ہوگی کہ میں ان رکاوٹوں کو کیسے ختم کروں گا جو میرے راستے میں روڑے اٹکائیں گی۔ تو اسی طریقے سے انسان جب اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سامنے سب سے بڑی جو 2 رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹانے کے لیے اسے سوچنا پڑتا ہے۔ پہلی رکاوٹ شیطان ہے۔ شیطان کون ہے؟ شیطان کیا ہے؟ یہ انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ نساء کی 119 نمبر آیت دیکھیے گا کہ جس میں شیطان نے کہا تھا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، کہ میں ان لوگوں کو ضرور ضرور گمراہ کروں گا، یعنی یہ تاکید کا جملہ ہے، عربی زبان میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ضرور میں انہیں آرزو میں مبتلا کروں گا، بڑی بڑی تمنا ہے جی، کبھی تو ٹھیک ہو جائیں گے، کبھی تو بڑا وقت آ جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور میں انہیں حکم دوں گا۔ یعنی یہ شیطان کے پاس طاقت موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہوئی ہے کہ یہ انسانوں کو اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے کہ ان کو لمبی لمبی آرزوؤں میں ڈال دیتا ہے، ان کو اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے کہ ان کو باقاعدہ حکم دیتا ہے۔ یعنی شیطان کا جو میسج اور پیغام ہے وہ ہر انسان کے ذہن میں جاتا ہے، ہر انسان کے دل و دماغ پہ جاتا ہے، اور وہ میسج آ رہا ہوتا ہے، اور وہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں، وسوسہ کہتے ہیں کہ وسوسہ شیطانی جب انسان کے اوپر آتا ہے تو انسان برے کام کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن انسان کا اختیار ختم نہیں ہوتا، اختیار اس کا باقی رہتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی قوت ہے کہ انسان نے سوچا کہ میں نیکی کا کام کروں گا، ادھر سے اس کے مسلسل خیالات میں، چیزوں میں شیطان کی طرف سے امیدیں آ رہی ہیں کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، لمبی لمبی آرزو میں، لمبی لمبی پلاننگ آ رہی ہے، ابھی چھوڑو، کل سے نہیں، پرسوں سے شروع کرنا۔ تو یہ ایک شیطان کی طرف سے بڑی طاقت ہے۔ اور دوسری جو ایک رکاوٹ ہے وہ نفس امارہ کی ہے، یعنی ایک رکاوٹ شیطان ہو گئی اور دوسری رکاوٹ نفس امارہ کی ہے۔ نفس امارہ کے بارے میں قرآن مجید نے کیا فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ جو انسان کا نفس ہے یہ امارہ ہے۔ امارہ یعنی حکم دینے والا، شدید طریقے سے حکم دینے والا۔ یہ صیغہ مبالغہ کیا ہے کہ جو شدید طریقے سے برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو بس انسان نے یہ چاہا کہ وہ نیکی کے سفر کو شروع کرے تو اس کے سامنے 2 بڑی رکاوٹیں آ گئیں۔ ایک رکاوٹ شیطان کی ہے کہ جو شدید طریقے سے اسے حکم دے گا، ایک رکاوٹ نفس امارہ کی ہے کہ جو شدید طریقے سے انسان کو حکم دے گا۔ کس کا حکم دے گا؟ برائی کا حکم دے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے بڑے دشمن ہیں، شیطان کی دشمنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پاس انسان کو بہکانے کا کتنا تجربہ ہے، لاکھوں سالوں کا، اس سے بھی زیادہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ جس کے پاس لاکھوں کا تجربہ ہے انسان کو گمراہ کرنے کا، اس نے ہر انسان کو گمراہ کیا ہے، اتنا تجربہ کار ہے وہ۔ اور بیچارے آپ اور ہم کیا ہیں، ہمارے پاس کتنا تجربہ ہے شیطان سے لڑنے کا؟ ہمارے پاس کتنا تجربہ ہوگا؟ کتنے سالوں کا ہوگا؟ شاید 100 سال کا بھی تجربہ ہمارے پاس، کیا 20-30 سال کا تجربہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ تو اتنے بڑے شیطان سے مقابلے کے لیے کیا ہم خود کافی ہو جائیں گے؟ کیا ہمارا اپنا ٹائم ٹیبل بنا لینا کافی ہو جائے گا؟ آپ خود سوچیں کہ آپ جب ٹائم ٹیبل بناتے ہیں کہ میں اتنے ٹائم پہ اٹھوں گا، اتنے ٹائم پہ جاگوں گا، اتنی قرآن کی تلاوت کروں گا، اس طرح سے دعائیں مانگوں گا، اس طرح سے میں لوگوں کی خدمت کروں گا، یہ کام کروں گا، کتنا وہ چلا پاتے ہیں ٹائم ٹیبل آپ لوگ؟ کیا اپنے ارادے پہ آپ سب کچھ کر لیتے ہیں؟ کیا یہ جو شیطان کے ارادے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں، اس کا مقابلہ خود بخود ہو جاتا ہے؟ تو آپ خود محسوس کریں گے کہ نہیں، یہ کام آسان نہیں ہے۔ جب یہ کام آسان نہیں ہے تو ان دشمنوں سے لڑنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ایک خاص رحمت کی، ایک خاص توجہ کی، کہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر وہ رحمت نازل ہو اور ہمارے دل کو بہت مضبوطی مل جائے، ہمارے ارادے کو اتنی مضبوطی مل جائے کہ ہم پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط بن جائیں۔ اب ہم اس شیطان کے بہکاوے سے بھی نکل جائیں، اپنے نفس امارہ کے بہکاموں سے بھی نکل کے ہم نیکی کے راستے کی طرف چل پڑیں۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان نیکی کے سفر کی طرف سفر شروع کرتا ہے، نیکی کے سفر کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، تو اسے اللہ کی رحمت کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ خود اس چیز کو اچھے طریقے سے محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا دشمن بہت بڑا ہے۔ اس دشمن کو شکست دینے کے لیے اسے اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کی خصوصی توجہ کی ضرورت پڑے گی، اور اسی رحمت، اسی توجہ، اسی مہربانی، اسی شفقت کو ہم توفیق الہی کہتے ہیں۔
کہ اللہ کی توفیق ہوگی تو آپ نیک کام کر پاتے ہیں، اللہ کی توفیق نہیں ہوتی، جب اللہ آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ آپ سے محبت کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر تو شیطان کا آپ لقمہ ہوتے ہیں، نفس امارہ کا آپ لقمہ بن جاتے ہیں، پھر آپ کو نفس امارہ جدھر لے جائے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے خالق، اپنے مالک سے اس محبت کے رشتے کو مضبوط کریں، اس رحمت کے رشتے کو مضبوط کریں، تاکہ ہم نفس امارہ کی اس جنگ میں، تاکہ ہم شیطان کے اس وسوسے کی جنگ میں کامیابی پا سکیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا کہ الا ما رحم ربی، کہ اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو میں نہ بچ سکتا، تو ہم تبھی بچ پائیں گے کہ جب ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیں گے۔ تو یہ دو نقطے آپ کے سامنے واضح ہو گئے کہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کیوں ہے، کیونکہ خیر کو انجام دینے کے لیے ہمیں بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دینی ہے، اور اس شکست کے لیے ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت پڑے گی۔ اور پھر ہم نے بیان کیا کہ انسان کو اچھے کاموں کے لیے توفیق الہی اور اللہ کی رحمت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اس وجہ سے کہ انسان خود کو محسوس کمزور کرتا ہے، انسان کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں، اور میرے مقابلے میں جو میرا دشمن ہے وہ مجھ سے کئی زیادہ طاقتور ہے، اور اس کے پاس بہت زیادہ تجربہ اور ایکسپیرینس ہے گمراہ کرنے کا، لہٰذا مجھے ضرورت پڑے گی کہ میرے اوپر کوئی ہاتھ رکھے شفقت اور محبت کا، تب میں بچ پاؤں گا۔ اور یہاں سے پھر اس سوال کا آغاز ہوتا ہے کہ پھر مجھے اللہ کی رحمت کیسے حاصل کرنی ہے، مجھے اللہ کی توفیق کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت کا یہ مطلب ہرگز ہم نہیں لے سکتے کہ انسان مجبور ہو گیا ہے کہ وہ برے کام سے بچ جائے اور اچھائی کام کو اختیار کر لے۔ نہیں، انسان مجبور نہیں ہوتا، انسان کا اختیار باقی رہتا ہے، ہاں اس کے ارادے کو مضبوطی مل جاتی ہے، وہ شیطان کا مقابلہ کرنے میں مضبوط ہو جاتا ہے، اسے ایک سہارا مل جاتا ہے، اسے ایک محبت مل جاتی ہے، اسے ایک ایسی چیز مل جاتی ہے کہ جس چیز کی وجہ سے اب انسان کہتا ہے کہ اب میں مقابلہ کر لوں گا، اب اللہ کی رحمت میرے ساتھ آ گئی، اب میں لڑ لوں گا، اب میں لڑ کے جیت بھی جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ ہے، وہ میرے اوپر توجہ کر رہا ہے، وہ میرے اوپر فضل کر رہا ہے۔ تو یہ ایک آپ کیا کہہ سکتے ہیں، نفسیاتی طور پہ ایک طاقت اور ہمت اور جرأت، یہ تبھی عطا ہو سکتی ہے جب اللہ کی رحمت انسان کو شامل حال ہو۔ اب یہ اللہ کی رحمت اور توفیق کیسے حاصل ہوگی؟ بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہیں، بہت ساری روایات ہیں، میں مختصر طور پہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ جو ہمارا عقائد کا موضوع ہے اس سے بھی ہم زیادہ باہر نہ نکلیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یہ آپ کے سامنے ہم اس آیت کو رکھنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوتا ہے کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، اگر تم لوگ دعائیں نہ مانگتے نا اللہ سے، تو ما یعبأ بکم، تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ انسان اللہ سے جب دعا مانگتا ہے تو وہ اللہ سے اپنی محبت کے رشتے کو جوڑتا ہے، وہ جب اللہ سے مانگنے لگ جاتا ہے، ہر ٹائم پہ اللہ سے مانگتا ہے، ہر ٹائم پہ اللہ کو یاد کرتا ہے، تو وہ اپنے محبوب سے جوڑتا ہے خود کو۔ جب اپنے محبوب سے وہ اللہ کو جوڑتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو نہیں بھولتا، اللہ بھی پھر اسے یاد رکھتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں اللہ نے یہ قانون واضح کر دیا کہ دیکھو جب تم اللہ کو پکارنا چھوڑ دیتے ہو نا، جب تم اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہو، تو پھر اللہ کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں رہتی، پھر اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل نہیں کرتا، پھر اللہ تمہارے اوپر دست شفقت نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا توفیق الہی کو حاصل کرنے کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کے رشتے کو دعاؤں کے ذریعے سے مضبوط کریں، ہم اللہ سے دعائیں مانگیں۔ وہ دعائیں کیسی ہونی چاہیے؟ اہل بیت علیہ السلام نے بہت ساری ہمیں دعاؤں کی تعلیم دی ہے۔ الکافی کی یہ ایک دعا جو امام معصوم نے ہمیں تعلیم دی کہ یہ دعا امام مانگا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس کی تعلیم دی کہ رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، کہ اے مالک چشم زدن، یعنی چشم پلکنا، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا، مجھ سے محبت کا رشتہ اتنی حد تک بھی نہ توڑنا، ہر ٹائم پہ میرے اوپر توجہ رکھنا، مجھے میرے اوپر کبھی بھی نہ چھوڑ دینا۔ یہ وہ محبت کا آغاز ہے، بلکہ آغاز نہیں، یہ محبت کی انتہا ہے کہ ایک انسان اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے محبوب، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم مالک، مجھے چشم زدن میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے حوالے نہ کرنا، ہر ٹائم پہ مجھ سے محبت کرنا، ہر ٹائم پہ میرے اوپر توجہ رکھنا۔ تو یہ وہ دعا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی توفیق کو حاصل کرتا ہے۔
اسی طریقے سے دوسرا جو طریقہ ہے وہ عبادت ہے، دعا خود ایک عبادت ہے، لیکن دوسرے طریقے میں جو نماز ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ سورہ عنکبوت کی یہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ تم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اے نبی، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ وجہ کیا ہے کہ تلاوت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے؟ کیونکہ نماز کے اندر ایک پاور ہے، ایک صلاحیت ہے، وہ کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جب تم نماز پڑھو گے تو اس نماز کی وجہ سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اور اللہ کی تمہاری اوپر ایسی رحمت نازل ہوگی کہ اب یہی نماز سبب بنے گی کہ تم برائیوں سے رکنے جاؤ گے، کہ تم برائیوں سے خود کو روک پاؤ گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہی وہ ہے کہ جو تمہیں برائی سے روکتی ہے، جو تمہیں منکر جن کاموں سے روک دیا ہے اس سے نماز تمہیں روک دیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے۔ جب تمہارے یہ دل میں محبوب کی یاد بس جائے گی، تم اتنے مضبوط ہو جاؤ گے، اتنے پاورفل ہو جاؤ گے کہ شیطان کے بہکوں سے بھی نکل جاؤ گے، شیطان کے بہکانے سے بھی خود کو بچا لو گے، اور نفس امارہ سے بھی خود کو بچا لو گے۔ یہ تو اللہ کا ذکر، یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ تمہارے دل میں ہر لمحے میں اللہ کی یاد آباد ہو جائے۔ تو یہاں پہ قرآن مجید کی آیت نے نماز کے متعلق یہ واضح کر دیا کہ نماز سے جب انسان جوڑتا ہے خود کو، جب انسان محبت والی نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے، منافق بھی نمازیں پڑھتے تھے، قرآن مجید نے کہا کہ یہ جو منافقین نماز پڑھتے ہیں کسالى، یہ سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، سستی چھائی ہوتی ہے ساری ان کی۔ جو مومنوں کی نمازیں ہوتی ہیں وہ محبت والی ہوتی ہیں، یہ وقت سے پہلے اس نماز کی طرف شوق پیدا کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک محبت کے رشتے کو قائم کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس نماز کے متعلق روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ الصلاۃ قربان کل تقی، کہ نماز ہر متقی کے لیے ذریعہ قربت ہے۔ قربت یعنی محبت، کہ نماز کے ذریعے سے ہی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ہر باتقوی انسان اسی نماز کو ذریعہ بناتا ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اور پھر جب یہ نماز کے اوپر انسان پابندی کرتا ہے تو یہی نماز انسان کو برائیوں سے روکنے لگ جاتی ہے۔ انصار کا ایک جوان ہے، روایت ہے کہ وہ نماز ہی پڑھتا تھا مگر بے حیائی اور برائی کے ارتکاب سے خود کو باز نہیں رکھتا تھا۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے اس کا ذکر ہوا کہ یہ تو نماز پڑھتا ہے مگر برے کام بھی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان صلاتہ ستنہاہ، یہ نماز پڑھتا رہے، ایک نہ ایک دن نماز اسے ضرور روکے گی۔ اور پھر ہوا بھی ایسے کہ کچھ دیر ابھی نہیں گزری تھی کہ اس شخص نے وہ جو برائی کے ارتکاب کر رہا تھا، برے کام کرتا تھا، اس سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ تو لہٰذا یہ جو نماز ہے یہ کسی نہ کسی جگہ پہ انسان کو ایک ایسی منزل کے اوپر لے جاتی ہے کہ پھر انسان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور انسان اس برائی سے خود کو روک پاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ سے جب قضاء و قدر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لا تقولوا، یہ تم نہ کہا کرو کہ وَكَلَهُمُ اللَّهُ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَتُوَهِنُوهُ، کہ اللہ نے لوگوں کو ان کے حوالے کر دیا، اب جو وہ کام کرتے رہیں، اللہ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ فَتُوَهِنُوهُ، تو اس طریقے سے تم اللہ کو کمزور ثابت کر رہے ہو کہ اب اللہ کا کوئی اختیار نہیں رہا۔ یعنی تم دنیا میں جیسے ایک دوسرے کو دیکھتے ہو کہ کوئی کسی کو کوئی چیز دے دے، اس کے حوالے کر دے، تو اب وہ پہلے والا اس سے واپس بھی نہیں لے سکتا، تو اس طریقے سے تم نہ کہا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا، اور یہ بھی تم نہ سوچا کرو کہ اللہ نے بندوں کو اجبرہم علی المعاصی، گناہوں کے اوپر مجبور کر دیا، تو اس طریقے سے تم اللہ کو ظالم کہلاؤ گے۔ وَلَٰكِن قُولُوا، لیکن تم کیا کہا کرو کہ الخیر بتوفیق اللہ، کہ خیر اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، وَالشَّرُّ بِخِذْلَانِ اللہ، اور شر اللہ کی طرف سے جب اللہ کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، توجہ نہیں کرتا، تو اس وجہ سے انسان کو شر ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو خذلان کا مقام ہے کہ اللہ جب توجہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب اللہ کسی کو بلا دیتا ہے، قرآن مجید کی یہی آیت ہے کہ نسوا اللہ فنسیہم، کہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بھی بلا دیا۔ جب یہ محبت کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اب اللہ ان کو بلا دیتا ہے، تو پھر انسان برائی کی طرف چلا جاتا ہے اور رک نہیں پاتا۔ خداوند کریم سے دعا ہے
کہ خدا ہمیں یہ محبت کا رشتہ مضبوط سے مضبوط کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اچھائی کی طرف بڑھ سکیں۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں کہ خیر اللہ کی طرف سے اور شر بندے کی طرف سے، کیونکہ خیر کے لیے ہمیں اللہ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے، تو تبھی ہم کہتے ہیں کہ خیر اللہ کی طرف سے ہوگا، اور شر بندے کی طرف سے یہ اس وجہ سے کہ شر تبھی انسان انجام دیتا ہے جب اللہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ اسے بلا دیتا ہے، تو یہ شخص اب شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے، نفس امارہ کا لقمہ بن جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔